हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ। पिछले 2 पैगामात में हमने यूहन्ना की अंजील में नई पैदाइश का मुतालिया किया। हमने दूसरे बाब में नई पैदाइश की तस्वीर देखी और पानी के मैं में तब्दील होने को देखा। हमने निकोदेमस के लिए यस्सु की तालीम देखी जो नए सिरे से पैदा होने के बारे में थी और ये कि वो कैसे वाक़या हुआ। अब हम यूहन्ना के चौथे बाब में नई पैदाइश की एक और तस्वीर देखने जा रहे हैं जहां यस्सु सामरिया की औरत से मिलता है। और ये एक जबरदस्त कहानी है, तो आइए इसे यूहन्ना चौथे बाब में देखते हैं। इसकी चौथी आयत में लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। अब आमतौर पर यहूदी सामरिया से होकर सफर नहीं करते, वो इसे बाईपास करते थे, लेकिन रूहुल कुद्स इसे जाने पर मजबूर कर रहा था क्योंकि उसकी सामरियों की गवाही देने की एक इलाही मुलाकात थी। और लिखा है, बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है और उस कित्ता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही था। ये पैदाइश 33 में है। चुनाचा यस्सु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यस्सु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। देखें, यस्सु ने गुफ्तगू शुरू की जो दरअसल पूरे शहर की तब्दीली का सबब बनी। और ये एक तस्वीर है कि यस्सु को इस औरत तक अंजील पहुंचाने के लिए हर तरह की रुकावटें अबूर करनी पड़ी। ये गवाही देने का एक नमूना है। सबसे पहले नस्ली तौर पर यहूद और सामरी एक दूसरे से नफरत करते थे। यहूदी खुद को सामरियों से बरतर समझते थे जो इनकी नज़र में मखलूत नस्ल थे। यहूदियों और गैर कौमों के दरमियान शादियों के नतीजे में जो अशूरी और बाबली असीरियों के जरिए आईं, ये सूरत हाल पैदा हुई। नीज उस वक्त की यहूदी सकाफत में औरतों को कमतर समझा जाता था, इसलिए वो हैरान थीं कि यस्सु जो एक यहूदी मर्द था उससे बात करना चाहता है, और उसकी अपनी मजहबी रवायात थीं, जैसा कि हम देखते हैं, जिन पर उसे फख्र था, जो अंजील के लिए एक रुकावट भी थी। और औरत बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी, जैसा कि यस्सु बाद में इसे बताएगा। गुनाह में जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन यस्सु उनमें से किसी चीज से बददिल नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे खुदा के लिए जीत लिया। और उस मुलाकात के जरिए आखिरी आयत में कहा गया है कि यस्सु ने खुद को मसीह यानी दुनिया का निजात दहिंदा साबित किया। यस्सु हर किस्म के लोगों से मोहब्बत करता है, जैसा कि कहा जाए कि ना सिर्फ यहूदियों से। और यस्सु ने यहाँ गवाही देने की एक मिसाल पेश की। सबसे पहले उसने उसकी तवज्जो हासिल की। उसने राब्ता कायम किया, उस मकाम से बात शुरू की जहां वो अपनी सोचों और अपनी जिंदगी में थी, ये कहकर कि मुझे पानी पीने को दो। फिर उसने बातचीत को कुदरती जिस्मानी पानी से रूहानी पानी की तरफ मुंतकिल कर दिया। फिर यस्सु ने उसकी जुस्तजू को मुखातिब किया, उसकी दिलचस्पी को बेदार किया, ये बयान करके कि उसके पास उसके लिए एक खुशखबरी है। इस पर गौर करें। आयत 10 में लिखा है, यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती है और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। और यस्सु इस वादे को बयान करते हैं। वो बेहतर पानी के बारे में बात करता है। वो कुएं के पानी के बजाय वो जिंदगी बख्श पानी के चश्मों की बात करता है, और उस जिंदगी बख्श पानी को वो बाद में यूहन्ना 7 में रूहुल कुद्स के तौर पर बयान करता है, जब उसने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसके दिल में जिंदा पानी की नहरें बह निकलेंगी। मगर ये उसने रूह के बारे में कहा जिसे वो लोग पाने वाले थे जो उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स अभी तक अता नहीं किया गया था, इसलिए यस्सु अभी तक जलाली ना हुआ था। सो वो उसे खुशखबरी देता है कि निजात, ये जिंदगी बख्श पानी खुदा की एक नेमत है जो ईमान के जरिए कबूल की जाती है। खुदावन की तारीफ हो। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? और वो कहता है, तुम ये कहती हो कि तुम्हारे पास पानी का बरतर जखीरा है। दूसरे लफ्जों में, ये चश्मा कहाँ है? फिर यस्सु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा,
اور یہ ہر فطری چیز کے بارے میں سچ ہے۔ اگر تم تسکین کے لیے فطرت کی طرف دیکھو گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ اس کے معاملے میں وہ مختلف مردوں کے پیچھے بھاگتی رہی اس تسکین کو تلاش کرنے کی کوشش میں، لیکن یسوع نے یہ وعدہ کیا، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، یعنی روح القدس، جو کبھی پیاسا نہ ہوگا، لیکن وہ پانی یعنی روح القدس جو میں اسے دوں گا اس کے اندر ہوگا۔ پانی کا ایک چشمہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ابلتا رہے گا۔ یہ حیرت انگیز ہے، اس پر غور کریں۔ وہ کہتا ہے جو پانی وہ دیتا ہے وہ برتر ہے، کیونکہ وہ خود خدا کی زندگی ہے۔ اس کی مدت برتر ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا ذخیرہ برتر ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر طاقتور تازہ پانی کا چشمہ ہے، اور اس کی جگہ برتر ہے، کیونکہ یہ چشمہ ہمارے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس کے اندر ہوگا، پانی کا ایک چشمہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ابلتا رہے گا۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یسوع کیا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو پرانے عہد میں تھا اور اب نئے عہد نامے کے ذریعے پورا ہونے جا رہا ہے، کہ ہمارے اندر زندگی کا چشمہ ہوگا۔ وہ خود خدا ہے، کیونکہ یرمیہ 2:13 میں لکھا ہے، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی، انہوں نے مجھے آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اور وہ اسے یرمیہ 17 میں پھر سے بیان کرتا ہے، اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ پس خدا خود زندہ پانیوں کا چشمہ ہے۔ تو یسوع فرما رہے ہیں، جیسا کہ آیت 10 میں بھی لکھا گیا ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر ہم یسوع کے پاس آئیں اور اپنی نجات کے لیے اس پر بھروسہ کریں تو وہ ہمیں صرف کچھ پانی نہیں دے گا بلکہ زندگی کا پانی دے گا۔ وہ زندگی کا پانی، دائمی زندگی کا چشمہ، اپنی روح القدس کے ذریعے ہمارے اندر رکھ دے گا۔ خود روح القدس آ کر ہماری روح کے اندر سکونت کرے گا اور ہماری روح میں دائمی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جب ہم اس نئی زندگی سے جینا سیکھیں گے تو ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی محبت، قدرت، فضل، سلامتی، حکمت اور فتح کا تجربہ کریں گے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اور یہ سب کچھ نئے عہد نامے یسوع کے خون کے ذریعے پورا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد خدا کی حمد ہو، روح القدس آ سکتا تھا۔ غور کریں، روح القدس آ سکتا تھا اور ہمیشہ کے لیے انسان کے اندر سکونت کر سکتا تھا۔ ہم زندہ خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری روح اس کنویں کی طرح ہے جس میں چشمہ تو ہے لیکن وہ سوکھ گیا ہے، لیکن پھر خداوند، ہم زندہ خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری روح اس کنویں کی طرح ہے جس میں چشمہ تو ہے لیکن وہ سوکھ گیا ہے، کھودے ہوئے چشموں کی طرح، جو فضل کی ایک دائمی نہ ختم ہونے والی فراہمی دیتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں ابلتی رہتی ہے۔ اور جب ہم مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے مالک بن جاتے ہیں، اور یہی اس نے فرمایا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، یعنی لفظی طور پر اس کے اندر تم اپنا بھروسہ مسیح پر رکھتے ہو، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یوحنا 5:24 میں پھر یہی بات کہی گئی ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ پھر یوحنا 6:40، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں تم سے نہایت یقینی طور پر کہتا ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، یسوع نے کہا، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس اگر تم نے یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے تو یہ اندرونی طور پر تمہارا ہی حال بیان کرتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور پھر ہم اپنی جانوں کو اس فضل کے تابع کر کے جو روح سے بہتی ہے زندگی میں خدا کے لیے جی سکتے ہیں اور خدمت کر سکتے ہیں، اور ہم ان زندہ پانیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں سے بہے۔ اور اس زندہ پانی کی پیش گوئی ہمیں یسایہ 12 باب میں ملتی ہے۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ اور وہاں لکھا ہے، اور اس وقت یعنی نئے عہد کے دن تو کہے گا، اے خداوند، میں تیری ستائش کروں گا، اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا۔
दूसरे अल्फाज में ये कफारा के बारे में बात कर रहा है कि मसीहा हमारे गुनाहों को उठा लेगा और इस तरह खुदा का गजब हमसे दूर हो जाएगा और फिर उसके जरिए हमें अपने अंदर निजात के चश्मे की सूरत में फरावान जिंदगी हासिल करने की इजाजत मिलती है। फिर आयत 3 में वो कहता है, बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। हम आगे पढ़ते हुए देखेंगे कि वो चश्मा कहाँ है। वो हमारे अंदर है और हम पानी निकाल सकेंगे, इस पानी को बहा सकेंगे, क्योंकि वो वहाँ है। वो हमारे लिए दस्तयाब है और हम इस पानी की कुदरत में जिंदगी गुजार सकते हैं। पानी का चश्मा कहाँ है? फिर उसने आयत 4 में कहा, ए सयून की बसने वाली, तू चिल्ला और ललकार, क्योंकि तुझ में इसराइल का कद्दूस बुजुर्ग है। फिर से सुने, ए सयून के बसने वाली, तू चिल्ला और ललकार, क्योंकि तुझ में इसराइल का कद्दूस बुजुर्ग है। वो कद्दूस यानी रूहुल कुद्स तुम्हारे अंदर है और वो ही हमेशा की जिंदगी का चश्मा है। खुदावंद की तारीफ हो। वो हमारी जिंदगी में निजात है। इसलिए लिखा है, देखो खुदा मेरी निजात है। जब तुम ये जान लेते हो तो यही ऐलान करते हो, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूर है और वो मेरी निजात हुआ है। हालेलुया। गौर से सुने, हम ईमान के जरिए इन जिंदगियों के दरियाओं को अपने दिलों में खींचते हैं और अपनी फरमाबरदारी, अपने कलाम और अपने अमाल के जरिए इन्हें जारी करते हैं। आप जानते हैं, इसलिए कि जिंदा पानी हकीकतन हमारे अंदर से बहे। इसका आना और जाना दोनों जरूरी है। उस रूह की तरफ से हमारे दिल में आना चाहिए और फिर हमारे अल्फाज और अमाल के जरिए बाहर बहना चाहिए। बस हमारी अदम फरमाबरदारी इस बहाव को रोक देती है और फिर महदूद कर देती है कि हम अपने दिल में कितना पानी खींच सकते हैं। लिहाजा हमारा ईमान और हमारी फरमाबरदारी दोनों जिंदगी के बहाव को मुतय्यन करते हैं। ईमान के जरिए हम उस पानी यानी खुदा की मोहब्बत, खुदा के इत्मीनान को हासिल करते हैं और फरमाबरदारी के जरिए हम उस पानी को जारी करते हैं। और यूं हमारी जुबान है, इस जिंदगी को हमारी हम्द, शुक्रगुजारी, ऐलान और गवाही के जरिए जारी करने में अहम किरदार अदा करती है। इसलिए चौथी आयत में लिखा है, और उस वक्त तुम कहोगे, खुदावन की सताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। खुदावंद की मदा सराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। ये सारी जमीन में जाहिर हुआ है। दूसरे अल्फाज में आप दुआ में बयान कर सकते हैं, आप बोलकर बयान कर सकते हैं, उसकी सताइश करके बयान कर सकते हैं, आप गवाही दें और जिंदगी का दरिया बहेगा। बस ये यसाया 12 में यस्सु की एक पेशगोई के बारे में बात कर रहा है और यस्सु सामरी औरत को ये ऐलान करने आ रहा है कि वो इसे पूरा करने के लिए आ चुका है। खैर, अगली चीज जो यस्सु ने की वो ये थी कि उसने उस औरत को उसके गुनाह और निजात की जरूरत पर मुजरिम ठहराया, क्योंकि जब तक हम अपनी निजात की जरूरत को नहीं समझते और यस्सु के बिना इसे नहीं पाते। देखें, हमें यस्सु के पास आना चाहिए। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूं और ना मैं पानी भरने को यहां तक आऊं। यस्सु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूं। यस्सु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं, और ये तूने सच कहा। बस इल्म के कलाम के वसीला से उसने उसके गुनाह पर हाथ रखा ताकि वो निजात हासिल कर सके। खुदावंद की तारीफ हो। देखें, वो गलत कुओं से पानी पी रही थी और ख्याल कीजिए कि किसी के साथ रहना यस्सु की नजर में शादी के बराबर नहीं है। वो साथ रह रही थी, फिर वो ब्याही हुई ना थी और इस तरह वो गुनाह में जिंदगी गुजार रही थी। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता कि तू नबी है, क्योंकि उसने उसके दिल का हाल पढ़ लिया था। उसने उसके बारे में इल्म का बिल्कुल दुरुस्त कलाम दिया था और अब बात कुछ जाती हो गई थी। जब बात जाती हो जाए तो लोग अक्सर मौजू बदलने के लिए कोई और बात दरमियान में ले आते हैं ताकि आपको असल मौजू से हटा दें। वो कहता है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है, और तुम यहूदी कहते हो कि यरूशलेम में वो जगह है जहां लोगों को इबादत करनी चाहिए। तो यस्सु ने उसको जवाब दिया, लेकिन वो बिल्कुल इसी मौजू पर कायम रहे। उसने दूसरे लफ्जों में पूछा था कि खुदा की हकीकी हैकल कहाँ है, उसकी इबादत कहाँ की जानी चाहिए, कौन सा पहाड़। यस्सु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं,
کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ تو دھیان دیں، وہ یہاں دو باتیں کہتا ہے۔ سب سے پہلے، وہ سچ کو دبا دینے والا نہیں ہے اور نہ یہ ظاہر کرنے والا کہ سب مذاہب برابر ہیں۔ اس نے سوال کا جواب سیدھے طور پر دیتے ہوئے کہا، در حقیقت تم سامری غلط ہو۔ یہودیوں کی ہیکل ہی خدائی طور پر منظور شدہ ہیکل ہے، نجات یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے، آخرکار اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہارے سوال کا حقیقی جواب یہ ہے کہ لیکن وہ گھڑی آ رہی ہے، ایک نیا دور آ رہا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ اور اس حقیقت میں پہلے ہی سے موجود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یسوع وہاں نمونے کی صورت میں موجود تھا۔ وہ نئے عہد نامے کی حقیقت میں جی رہا تھا، کیونکہ یسوع کے اندر پہلے ہی روح القدس موجود تھا، اور وہ اس روح القدس کی معموری میں منفرد طور پر زندگی گزار رہا تھا۔ اسی لیے وہ یسوع میں پہلے ہی پورا ہو چکا تھا۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح القدس اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ نئے عہد میں بات اس بات کی نہیں رہی کہ یروشلم کی اس مخصوص ہیکل میں جایا جائے، کیونکہ ہم سب زندہ خدا کی ہیکل ہوں گے، اور ہم سب خدا کی روح یعنی پاک روح سکونت پذیر ہوگی، اور ہم سب وہ مقامات ہوں گے جہاں خدا کی عبادت کی جائے گی۔ آپ کو عبادت کے لیے کسی ہیکل میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ خود خدا کی ہیکل ہوں گے، خدا کی حضوری آپ میں بسے گی۔ آپ خدا کی روح سے روح تک عبادت کریں گے۔ روح میں عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جو آپ کے باطنی وجود کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے۔ وہ نئے سرے سے پیدا ہوئی انسانی روح جو پاک روح کے وسیلہ سے توانائی پاتی ہے۔ سچائی میں عبادت اس براہ راست روح سے روح کی رفاقت کی حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے آپ کا خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا، اور حقیقی عبادت وہی ہے جو بائبل کے مطابق کی جاتی ہے۔ یہ سچے خدا کی عبادت ہے جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی عبادت اسی طرح کرنا جیسا کہ وہ ہے۔ یسوع ایک نئی ہیکل کی ترقی، ایک نئی ہیکل کی عبادت کا اعلان کر رہے تھے جو وہ متعارف کروائیں گے، جو پرانی عمارتوں اور رسومات کی جگہ لے لے گی، کیونکہ اب خدا انسانی ہیکلوں میں آ رہا تھا، اور دراصل یہ ہمیشہ سے اس کے دل کی خواہش تھی۔ ہیکل کی عمارتیں حقیقت میں صرف اس لیے تھی کہ خدا انسانی نسل کو سکھائے۔ وہ ان کے لیے تعلیمی اوزار تھیں تاکہ اس نمونے کو قائم کرے کہ ہیکلیں کیسی ہونی چاہیے، لیکن وہ سب خدا کی حتمی ہیکل کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہ سچی عبادت اب مقدس عمارتوں میں ظاہری رسومات کے بارے میں نہیں رہیں گی، جہاں خدا اور عبادت گزار کے درمیان شعوری جدائی ہو، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کے اپنے وجود کے اندر ہوگی، روح اور سچائی میں، خدا کے ساتھ شخصی براہ راست روح با روح رفاقت میں۔ دوسرے لفظوں میں، خود انسان، نجات یافتہ انسان خدا کی ہیکل ہوگی۔ خدا کی روح اس کے اندر سکونت کرے گی، اور وہ خدا کی عبادت کے لیے وقف ہوگا جو خدا کے جلال کو ظاہر کرے گا۔ عزیزو، اس بات پر غور کریں۔ ہاللویا۔ اور یوں انسان کی روح، جان اور جسم کو اس لیے بنایا اور مقرر کیا گیا کہ وہ خدا کی عبادت روح اور سچائی میں حقیقت میں کرنے کے لیے وقف ہو۔ یہی حتمی ہیکل ہے، اور وہی سچی عبادت جس کی باپ ہمیشہ سے تلاش میں رہا ہے، نہ کہ ہیکل کی عمارتیں وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں، جب یسوع نے کہا اور اب ہے، تو اس نے اعلان کیا کہ یہ بات پہلے ہی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، مگر یہ رکاوٹ صلیب کے ذریعے ہٹا دی گئی۔ دیکھیں، جب تک گناہ کا معاملہ حل نہ ہو، گناہ کی موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ خدا آ کر انسان کے اندر نہیں رہ سکتا۔ تو اس بات کا مطلب ہے کہ خدا یسوع میں رہ سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی گناہ نہ تھا۔ مگر جواب آپ جانتے ہیں، اب ہے، اس لیے کہ یہ یسوع میں پورا ہو چکا تھا۔ اپنی انسانیت میں وہ پہلے ہی سچی ہیکل کا نمونہ تھا، اور انسان جس کے اندر خدا کی روح بستی ہے، جو خدا کے لیے مقدس کیا گیا اور خدا کی عبادت کرتا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کے پاس آتے تھے۔ تو یہاں یسوع نئی ہیکل کا نمونہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ایسی بہت سی ہیکلیں ہوں گی، صرف وہی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو بڑھائے گا۔ بہت سی ہیکلیں جہاں سچی عبادت ہوگی، اور یہ نئی پیدائش کے ذریعے ممکن ہوا، جو مسیح کی موت اور قیامت کے وسیلہ سے ممکن ہوا۔
بس جب لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں اور یسوع کے خون کی پاکیزگی پاتے ہیں، خداوند کا شکر ہو۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ یسوع ہی تھا جس کے ذریعے یہ سب ہوا، ہماری جگہ صلیب پر ہمارا گناہ اٹھا کر، اور آپ جانتے ہیں جب اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ ہمارے گناہ کی قیمت پوری ادا ہو چکی ہے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ خود خدا نے انسان اور خدا کے درمیان پردہ دور کر دیا، اور اس طرح اب خدا کو ضرورت نہیں رہی، اب کوئی جدائی باقی نہ رہی۔ سو خدا کو اب ان سایہ دار ہیکلوں کی عمارتوں میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان حقیقی ہیکلوں میں بس سکتا تھا جس کی وہ ہمیشہ خواہش رکھتا تھا، یعنی انسانوں میں۔ بس جب لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں اور یسوع کے خون کی پاکیزگی پاتے ہیں، خداوند کی تعریف ہو، تب خدا آ کر ہماری روح کو نیا کر دیتا ہے، اور خدا کی تعریف ہو، وہ آتا ہے اور وہ ہمارے اندر رہنے لگتا ہے، اور پھر پینتیکوست کے دن وہ سب روح القدس سے معمور ہو گئے۔ یہ خدا کی نئی ہیکل روح القدس سے لبریز ہو رہی تھی۔ ہم زندہ خدا کی ہیکل ہیں، خداوند کی تعریف ہو، اور یہ نئی پیدائش کے ذریعے ممکن ہوا جو مسیح کی موت اور قیامت کے وسیلہ سے ممکن ہوا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں، اور اس طرح اس نے اس پر خوشخبری ظاہر کی۔ اس نے بتایا کہ وہ کون ہے، مسیحا، خدا اور انسان کا مجسم، اور یہ بھی کہ وہ فضل کے وسیلہ سے ابدی زندگی کا مفت تحفہ دیتا ہے۔ پھر کہانی نفسانی خواہشات پر مرکوز ہوتی ہے۔ وہ لوٹ آئے، وہ خوراک کی تلاش میں گئے تھے، انہوں نے وہاں کے لوگوں پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ بچائے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ دیکھیں، یسوع نے اس کی آنکھیں روحانی طور پر کھول دیں۔ وہ قدرتی پانی کو بھول گئی تھی، اس نے اپنا پانی کا گھڑا چھوڑ کر شہر میں گئی اور لوگوں کو گواہی دینا شروع کر دی، شاگردوں کے برعکس جنہیں اصل میں گواہی دینی چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے وہ ان مواقع سے اندھے تھے۔ وہ بس یہ سوچتے تھے کہ یہ سامری یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے صرف اپنی ضروریات، اپنے کھانے پر توجہ دی۔ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی، کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ جب تم خدا کی فرما برداری کرتے ہو تو یہ تم میں خدا کی زندگی کو جاری کرتا ہے اور تم سیر ہو جاتے ہو۔ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے۔ اپنی نظر کو ظاہری چیزوں سے ہٹا لو، فضل کو دیکھو، مواقع کو دیکھو، کھیتوں پر نظر ڈالو، کیونکہ وہ فصل کے لیے اب تیار ہے۔ وہ کہتا ہے، تم جسمانی چیزوں کو دیکھتے رہے، تم نے نہیں دیکھا کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نگاہیں فطری چیزوں سے اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ باہر ایک فصل تیار کھڑی ہے۔ ان روحوں کو جو نجات کی محتاج ہیں، اعلیٰ حقیقتوں کی طرف دیکھو۔ خصوصاً وہ کہہ رہا تھا، اپنے کھانے کی طرف نیچے دیکھنا چھوڑو اور اوپر دیکھو۔ اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو انہوں نے اپنے سامنے، اپنے اور شہر کے درمیان کھیتوں کو دیکھا جو پہلے ہی فصل کے لیے سفید ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے سامریوں کی فصل کو دیکھا۔ سامریوں کے اس قصبے کی ساری آبادی سفید لباس میں ملبوس باہر آ رہی تھی، سینکڑوں شاید ہزاروں لوگ جو کھیتوں کے پار آ رہے تھے۔ یہی وہ فصل تھی جو کٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور وہ کہتا ہے، تم نے یہ موقع گنوا دیا۔ لیکن یہ عورت وہ فصل کاٹ رہی تھی جسے تم بھی کاٹ سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، یعنی روحیں جو ہمیشہ کی زندگی پاتی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ عورت اس فصل کا اجر پا گئی کیونکہ اس نے ان کو گواہی دی۔ تم نے موقع نہیں لیا تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ آپ جانتے ہیں، کبھی ہم بیج بوتے ہیں، لوگ اسی وقت قبول نہیں کرتے، لیکن ہم بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، چونکہ دوسروں نے بیج بویا ہوتا ہے، ہم فصل کاٹنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں دونوں اکٹھے خوش ہو گئے، کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا۔ دوسرے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ تم اس شہر میں جاؤ اور خوشخبری کی منادی کرو اور انہیں یسوع کے بارے میں بتاؤ، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس عورت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔
اور پھر لکھا ہے کہ اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور یہ دلچسپ بات ہے، یہ 2 دن کلیسیا کے دور کے لیے علامتی اور نبوتی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ 2 دن 2000 کے برابر ہیں۔ اگرچہ یسوع کو پہلے اسرائیل کے گھرانے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تمام دنیا کا نجات دہندہ بھی ہے۔ اس کی نجات سب لوگوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ سامریوں کے لیے بھی، جو جھوٹے مذاہب اور بدکاری میں تھے۔ اس نے جان بوجھ کر سامریوں کے پاس جا کر ان تک رسائی حاصل کر کے اور اس عورت سے نئے عہد کی برکات کا وعدہ کر کے جو وہ دلانے والا تھا، شاگردوں کو حیران کر دیا، اور وہ یہ نیا عہد یہودیوں کی طرح مساوی بنیاد پر قبول کریں گے۔ یہی وہ بات تھی جو وہ اس پیغام میں بتا رہا تھا۔ انہیں خدا تک براہ راست رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ انہیں یہودی ہیکل پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود خدا کی ہیکل بن جائیں گے، جبکہ اسرائیل نے مجموعی طور پر اسے رد کر دیا۔ غور سے سنیں، جبکہ اسرائیل نے مجموعی طور پر اسے رد کر دیا، سامریوں نے اسے قبول کیا، اور یوں یسوع نے ان غیر قوموں کے درمیان 2 دن تک قیام کیا، بلکہ اسی طرح جیسے کلیسیا کا زمانہ 2 دن یعنی 2000 سال کا ہے، جس کے دوران یسوع اسرائیل سے ہٹ کر زیادہ تر غیر قوموں کے ساتھ رہا، اور یوں بہت سی غیر قومیں ایمان لائیں۔ ان میں سے بہت سے سامری اس کے کلام کی وجہ سے ایمان لائے، لیکن 2000 سال کے بعد 2 دن کے بعد یسوع اسرائیل لوٹ آیا۔ اس طرح 2000 سال بعد یسوع ان کی نجات کے لیے اسرائیل واپس جانے والا ہے، اور وہ اسے مسیحا کے طور پر قبول کریں گے۔ اور یوں ہم اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتھیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ اور یوں انہوں نے کلام سے سمجھ لیا کہ وہ لازماً مسیحا ہے، کہ مسیحا کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ غیر قوموں کے لیے نجات لائے گا، قوموں کے لیے روشنی ہوگا۔ اور بالکل یہی یسوع نے کیا، اس نے قوموں تک خوشخبری پہنچائی، اور یوں اس نے ثابت کیا کہ وہ مسیحا ہے، ساری دنیا کا منجی۔ وہ آپ کا بھی منجی ہے۔ اگر آپ اسے اپنے دل سے بلائیں گے تو وہ آپ کو بھر دے گا اور آپ کی روح کے اندر ابدی زندگی کا چشمہ رکھ دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.